नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने देखा यहाँ तक की आयतों में 19 तक मुनाफिकीन का जिक्र कि जैसे कि आयत नंबर 19 में भी बताया था खैर यानी माल गनीमत। मुनाफिकीन जो है माल गनीमत लेने के लिए आगे आगे रहते थे, हमेशा करते वर्ते कुछ नहीं थे, लेकिन जहां भी माल गनीमत बट रहा होता था तो हमेशा आगे आ जाते थे और कहते थे हमने ये किया, हमने ये किया, अपनी तेज तेज जबानें चलाते थे। और इनके अंदर हमने क्या देखा अब तक का किरदार इनका, कि जंगे अहज़ाब में मुनाफिकीन का किरदार यानी जो रोल है बहुत अल्लाह ताला ने उसको बहुत एक्सप्लेन किया है। एक तो ये कि अल्लाह और उसके रसूल के वादों को जो है वो उन्होंने धोखा कहा कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमसे धोखा किया है। दूसरा ये कि दूसरों को भी ये रोकते थे, यानी दीन इस्लाम की तरफ से बदजन करते थे और पिछले दीन में वापस आने को वो कहा करते थे लोगों को। और फिर तीसरा ये कि फरार होने की कोशिशें करते थे, झूठे बहाने बनाते थे। कैसे कि जैसे कि हमारे घर घर गैर महफूज है, हालांकि गैर महफूज नहीं होते थे। इसी तरह उनकी हमदर्दी अपनों से बढ़कर गैरों के साथ होती थी। और फिर वो उस ताकत का साथ देते थे जो कि हक ना हो, ठीक है, जो जो उभरती भी हो चाहे वो हक ना हो उसका साथ देते थे। और अहद की खिलाफ वर्जी किया करते थे, यानी जो अहद कर देते थे उस अहद को तोड़ा करते थे। नाम के लिए लड़ाई में हिस्सा लेते थे, बातों में आगे थे लेकिन अमल में बहुत पीछे थे। और कंजूस थे, ठीक है, कंजूस, उनको कंजूस भी कहा गया। और मुसलमानों की भी खैर नहीं चाहते थे। तो ये सब जो है मुनाफिकीन का ये रोल है जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जंगे अहज़ाब में बताया। अब हम ये देखते हैं कि जंगे अहज़ाब क्या थी, जिसको कि जंगे खंदक भी कहा गया। ये जो जंग हुई थी, जो इसका सरदार था, वो सरदार कौन था? अबू सुफियान। ये याद रखिए कि इस जंग में सब कबीलों ने एका किया था, मिलजुल कर मुसलमानों पर हमला किया था। इस जंग में कुरैश मक्का, यहूद मदीना और मुशरिक बदवी कबाइल सब ने हिस्सा लिया, इसलिए इसको जंगे अहजाब कहा गया। और मुनाफिकीन का रवैया इन हालात में बहुत खराब रहा। मुसलमान इतने तनहा अकेले हो गए कि सारी ताकतें इकट्ठी हो गई। मुनाफिकीन का काम ये था कि मुसलमानों में बददिली फैलाएं, उनको कम हिम्मत करें, दुश्मनों से साजबाज करें, यानी दुश्मनों का साथ दें। और जब ये जंग हुई थी तो इन सब का सरदार अबू सुफियान था। इस जंग की शुरुआत कैसे हुई थी पहले ये देखें। जब जंगे ओहद हुई थी, जंगे ओहद के बाद गजवाए बनु नजीर पेश आया, यानी एक और जंग हुई थी जिसका नाम गजवाए बनु नजीर था, जिसके नतीजे में यहूदियों को मदीना से निकाल दिया गया था। ठीक है, यहूदियों के साथ ही तो उनको निकाल दिया गया मदीना से। इन्होंने खैबर में जाकर पनाह ले ली। इन्हीं जिला वतन यहूदियों का जो ग्रोह था, यानी इनको बायकॉट कर दिया था ना इनका मदीना से कि जाओ यहाँ से, जिला वतन कर दिया था, ये उनको सजा दी थी। तो इन्हीं यहूदियों का ग्रोह जो कि 20 लोग थे, इसमें 20 लोगों पर मुश्तमिल था, इसमें 20 लोग शामिल थे, एक वफद की शक्ल में यानी एक ग्रुप की शक्ल में कुरैश मक्का के पास आया। ठीक है, कुरैश के पास आया। मक्का वाले पहले ही मुसलमानों को खत्म करने पर तुले थे, अब इनके साथ नाराज यहूदी भी मिल गए। अब दोनों इकट्ठे हुए मुसलमानों के खिलाफ। अब ये ग्रुप जो है, यानी अब इन्होंने क्या किया, जब ये ग्रुप मक्का वालों के पास आया इनको अपने साथ मिला लिया कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये ग्रुप यानी ये वफद खैबर से मक्का आया, तो इन्होंने अबू सुफियान के साथ गठजोड़ किया, क्योंकि जंगे ओहद की नाकामी के बाद अब अबू सुफियान ये कहकर गया था ना कि आइंदा साल फिर बदर पर लड़ाई होगी। आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौजें तैयार तो की थी, लेकिन अबू सुफियान नहीं पहुंचा और जंग भी नहीं हुई। अब जब यहूदी कुरैश मक्का से जा मिले तो उनके हौसले फिर बढ़ गए, यानी जो पहले हौसले इनके दबे हुए थे मक्का वालों के, जब यहूदी इनके साथ मिल गए तो इनके हौसले बढ़ गए और फौरन तैयार हो गए मुसलमानों के खिलाफ। कुरैश मक्का को प्रवोक करने के बाद ये यहूदियों का लश्कर बनु गतफान के पास गया, यानी एक और ग्रुप था यहूदियों का, बनु गतफान। आपको पता है ना, अलग अलग कबीले थे, बहुत कबीले थे। अब वहां वो गया।
اب یہ قبیلہ پہلے سے ہی یہودیوں کا حلیف تھا. حلیف کس کو کہتے ہیں؟ حلف. حلف یعنی قسم اٹھا کر ایک دوسرے سے دوستی کرنا. یہ اہل عرب میں بہت رواج تھا اور اس کی بہت زیادہ یعنی وہ زبان دے دیتے تھے تو پھرتے نہیں تھے. اگر کسی کو اپنا حلیف بنا دیتے تھے تو اس کے سکھ میں دکھ میں ساتھ دیتے تھے. یہاں تک کہ جو اپنا حلیف ہوتا تھا اس کا دوست ان کا دوست اور حلیف کا دشمن اپنا دشمن. تو حلیف تھے تو اس لیے وہ ان کے ساتھ مل گئے اور تیار ہو گئے. اس کے بعد یہ گروپ بہت سے قبیلوں میں گھوما. کبھی ایک قبیلے کو بھڑکا, کبھی دوسرے قبیلے کو بھڑکا. تو اس مشن نے سبھی قوموں کو ایک کر دیا, سب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا. لہٰذا ذی القعدہ 5 ہجری میں ابو سفیان کی لیڈرشپ میں جنوبی طرف سے قریش, کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبیلوں کا یعنی 4000 لوگوں پر مشتمل لشکر مدینہ کی طرف سے روانہ ہوا. یعنی اب یہ سب مل گئے اور یہ سب مل کر جو ہے یعنی اور گروپس مل گئے اور 4000 کا لشکر تیار ہو گیا. اور اب مرز زہران کے ایک جگہ کا نام ہے مرز زہران, اس کے مقام پر بنو سلیم یعنی بنو سلیم کے قبیلے. یہ کون سا قبیلہ تھا بنو سلیم کا؟ جنہوں نے بیر معونہ کی چوٹی پر 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کیا تھا. 70 قاریوں کو لے کر گیا تھا یہ قبیلہ کہ ہمیں جو ہے قاری چاہیے, ہمیں اپنے لوگوں کو پڑھوانا ہے. تو رسول اللہ نے بھیجا 70 قاریوں کو اور سب کے سب شہید کر دیے انہوں نے. یہ بھی ابو سفیان کے لشکر سے آ ملے. مشرق کی طرف سے غطفانی قبیلے, فزارہ, حرہ اور اجشابی لشکر سے آ ملے. یعنی یہ سب قبیلوں کے نام ہیں. غرض مدینہ پہنچتے ان لشکر کی تعداد 10 سے 12 ہزار ہو گئی. کتنی ہو گئی یہ لوگ؟ 10 سے 12 ہزار, ایک کر کے ملتے ان کے ساتھ. اس مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 3000 تھی. یعنی لڑنے والے کتنے تھے؟ 10 سے 12 ہزار. اور مسلمان کتنے تھے؟ صرف اور صرف 3000. اور اس میں بھی سب جنگ نہیں کرتے تھے, سب جنگ کرنا نہیں جانتے تھے. ان میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے. آدھی آبادی تو جنگ ہی نہیں کر سکتی تھی. اور پھر منافقین بھی شامل تھے. اگر مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع نہ کیا ہوتا تو اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کو کولیپس کر دیتا, نستے نابود کر دیتا, ختم کر دیتا. لیکن خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا اور وہ ایک غلام تھے. اب یہ دیکھیں کہ ایک غلام کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. ان کا مشورہ مانا گیا. مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے تھے, کیونکہ اسلام میں جو ہے ایسا نہیں ہے نا کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھیں, کچھ کرنا تھا, ایڈاپٹیبلٹی ہے اسلام میں. تو مسلمانوں کو پل پل کی خبر تھی کہ اس وقت کیسے کیسے سب اکٹھے ہو رہے ہیں. یعنی اب مسلمانوں کی انٹیلیجنس بھی دیکھیں کتنی تھی. رسول اللہ نے سب جگہ لوگوں کو, کتنے ایکٹیو لوگوں کو بٹھا رکھا تھا کہ پل پل کی خبر دیتے تھے کہ اب یہاں پہنچ گئے, اب یہاں پہنچ گئے, اور رسول اللہ تک خبر پہنچ جاتی تھی. انٹیلیجنس اتنی زبردست تھی. پھر دیکھیں آپ نے جو ہے جب آپ سب کو پتا چلا کہ 10 سے 12 ہزار کا لشکر آ رہا ہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا, صحابہ کرام کو, اور ان سے مشورہ کیا کہ سب طرف سے لشکر آ رہے ہیں, اب دفاع کیسے کیا جائے. تو حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے یعنی ان کے مطابق مدینہ کے سامنے والی سمت میں خندق کھود کر دفاع کرنے کی رائے پاس ہو گئی. یعنی صرف ایک ہی جگہ تھی مدینہ پہ جو کھلی ہوئی تھی اور جہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا. تو انہوں نے کہا اسی جگہ کو ہم بند کر دیتے ہیں, تو وہاں سے لوگ آئیں گے نہیں, خندق کھود دیتے ہیں. تو خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا. اب خندق دیکھیں کتنی گہری کھودی گئی, 15 فٹ گہری خندق کھودی گئی. 15 فٹ گہری, ٹھیک ہے, کتنا ہوتا ہے نا 15 فٹ. اگر آپ جو ہے 5 فٹ دیکھیں رکھیں, ایک کے اوپر ایک انسان کو کھڑا کریں, 5 فٹ کے انسان کو, تو 5 انسانوں کو کھڑا کر دیں ایک کے اوپر ایک. تو اتنی گہری خندق کھودی گئی تھی. ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کو کہا گیا. یعنی 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کو کہا گیا. 30 لوگوں نے مل کر یہ خندق 20 دن میں مکمل کی, دن رات کام کیا. اس وقت مسلمان جو تھے وہ معاشی اعتبار سے یعنی سوشلی بھی بہت پسے ہوئے تھے. کھانے پینے کے لیے کمی تھی بہت زیادہ. پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے مدینہ کے گرد جب خندق کھودنا شروع کی تو مٹی اپنے پیٹ پر ڈھو رہے تھے,
کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں کہ مدینہ کی جو زمین ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ. تو اور وہاں پر جو ہے کوئی مشینیں نہیں لگی ہوئی تھی جس سے کام چلتا. اگر مشینیں لگی ہوتی نا تو وہ بھی خراب ہو جاتی. تو مسلمان اپنی پیٹھ پر مٹی ڈھو رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے. اب ذرا سوچے کہ خندق کھودنا، پھر اس کو نیچے جانا، پھر مٹی کو لے کر آنا، اٹھانا، اور پھر اس کو باہر پھینکنا. کتنی محنت اور مشقت کا کام تھا یہ. اور یعنی مٹی پر یعنی پیٹھ پر مٹی ڈھو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں اشعار یعنی شعر و شاعری یعنی شعر پڑھتے جا رہے تھے. بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے لیے نکلے تو مہاجرین اور انصار سردی کے دن صبح کے وقت خندق کھود رہے تھے. ان کے پاس غلام نہیں تھے جو یہ کام کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تکلیف اور بھوک کی حالت کو دیکھا تو فرمایا اللہ حقیقت کی زندگی تو یعنی حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. انصار اور مہاجرین کو بخش دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے. یعنی اسی وقت رسول اللہ دعا کر رہے تھے جب خندق کھودتے ہوئے دیکھ رہے تھے. صحابہ کرام نے جواب دیا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم جہاد میں شریک ہوتے رہیں گے. یعنی یہ بھی کہہ رہے تھے اور خندق بھی کھود رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کے جواب میں فرما رہے تھے اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی، بس برکت ڈال دے ان کے کام میں. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی ڈھو رہے تھے اور یہ اشعار یعنی شعر پڑھ رہے تھے. میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں آپ کو. اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، نہ ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے، نہ نمازیں پڑھتے. تو ہم پر سکینت اتار، ہمارے قدم جما دے. اگر ہم جنگ کی حالت میں ہوں، ان دشمنوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، جب بھی وہ فتنے کا ارادہ کریں گے ہم ان کا انکار کریں گے، ہم ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس وقت خوراک کی بہت قلت تھی. یعنی شعر و شاعری بھی پڑھ رہے تھے اور کھانے پینے کی تو کمی تھی ساتھ میں، اور بہت زیادہ کمی تھی. اتنی کہ یہ حال تھا کہ تھوڑے سے جو کہ وہ ہوتی ہے نا تھوڑی سی جو بدبودار چربی ہوتی ہے اس میں کھانا ملا کر پکاتے تھے. لوگ بھوکے ہوتے تھے تو اس کو بھی کھا جاتے تھے. یعنی ایک ہوتی ہے بدمزہ چربی، یعنی حلق پکڑ لیتی ہے اور حلق کو خراب کر دیتی ہے، اس سے تھوڑی سی بو آتی ہے، تو اس میں بھی کھانا پکا لیتے تھے اور کھا لیتے تھے. شدت اتنی تھی بھوک کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کھانا کیسا ہے، بس بھوک لگ رہی ہوتی تھی. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو زمین میں ایک بڑا سخت ٹکڑا آ گیا جو کدال سے کھد نہیں رہا تھا. لوگوں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اترتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے، بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر بھی پتھر بندھا ہوا تھا. ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کھانے کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں تھی. یعنی اب سب ختم ہو گیا. 3 دن سے صرف خندق کھود رہے تھے، کھانے کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں تھی. ایک دن گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اتنے زور سے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی وہ پتھر ٹوٹ گیا. میں نے جب بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ، کہ رسول اللہ اتنے بھوک میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور جب میں نے دیکھا کہ آپ کی یہ حالت ہے بھوک سے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں سیدھا گھر گیا، اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ایسی حالت دیکھی ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی 1 سا جو ہے. 1 سا مطلب 1 کلو، اور ایک بکری کا بچہ ہے. میں نے بکری کو ذبح کیا، یعنی بکری کے بچے کو ذبح کیا. کتنا سا ہوتا ہے بکری کا بچہ؟ بہت چھوٹا سا. اس کو ذبح کیا، اور بیوی نے جو کچھ پیسے یعنی جو بھی ان کے پاس تھا اور بکری کے گوشت کو ہانڈی میں ڈالا، اور جو پیسے بکری کو ہانڈی میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے روانہ ہوا. تو بیوی کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے ہی لوگوں کو بلانا، مجھے سب کے سامنے رسوا نہ کرنا. یعنی کھانا اتنا نہیں ہے کہ میں سب کو کھلا پاؤں، بس رسول اللہ کے ساتھ تھوڑے لوگوں کو بلانا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر چھپکے سے کہا کہ ہم نے 1 سا جو کا آٹا پیسا ہے اور بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ چند آدمیوں کو لے کر ہمارے ساتھ چلیں.
یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے پکارا، خندق والو، جابر کے یہاں تمہاری دعوت ہے. یعنی اب دیکھیں 3 دن کے بعد کھانا مل رہا ہے کہ خندق والو، جابر کے یہاں تمہاری دعوت ہے. اب ذرا سوچے کہ رسول اللہ تھوڑے سے آدمیوں کو لے کر کیسے آ جاتے. خندق میں اتنے لوگ تھے شامل، اور اتنی محنت کر رہے تھے اور سارے بھوکے تھے. 3 دن کے بھوکے تھے، پیٹ سے پتھر باندھ باندھ کر جو ہے خندق کھود رہے تھے. کسی نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا. رسول اللہ نے جب دکھایا اپنا تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اب ایسی حالت میں رسول اللہ جو ہے کچھ کو لے آتے کچھ کو چھوڑ دیتے. ایک نبی ایسا کیسے کر سکتا ہے نا. کوئی ایک عام انسان سے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خود بھوکا رہ سکتا ہے انسان، لیکن دوسروں کو جن کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے بھوکا نہیں رہنے دے سکتا. رسول اللہ نے سب کو بلند آواز سے کہا کہ جابر کے یہاں دعوت ہے، چلو. اور چلو جلدی کرو. اور جابر یعنی کہ مجھ سے فرمایا، یعنی رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے مت اتارنا اور نہ ہی آٹے کی روٹیاں بنانا. میں گھر واپس لوٹا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے. یعنی جیسی میں لوٹا دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، اللہ اللہ ہی تمہیں سمجھے. یعنی میاں نے کہا کہ جیسا تم نے کہا تھا میں نے تو ویسے ہی کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آٹے میں اپنا لباب ڈالا، یعنی اپنا سلائیوا ڈالا، اور پھر برکت کی دعا کی. اور اور آپ جو ہے ہانڈی کی طرف آئے، اس میں بھی آپ نے لب ڈالا. اور میری بیوی سے فرمایا، یعنی حضرت جابر کی، میری بیوی سے فرمایا ایک اور روٹی بنانے والی بلا لو، تم اکیلی نہیں پکا پاؤ گی. اور چمچ سے ہانڈی سے گوشت نکالتی جاؤ اور اسے چولہے سے نہ اتارنا. یعنی گوشت نکالتی جانا اور چولہے سے مت اتارنا اسے. ہاں، جابر کہتے ہیں کہ کھانے والے 1000 آدمی تھے. کتنے تھے؟ 1000 آدمی تھے. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کھانے والوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور ہانڈی کا وہی حال تھا جو وہ گوشت سے بھری ہوئی جوش مار رہی تھی، اور آٹے سے روٹیاں بھی بنتی جا رہی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی یہ تو سامنے نظر آ رہا تھا. یہ اتنی برکت ہو گئی اس کھانے میں کہ ایک اتنا سا بکری کا بچہ اور 1 کلو آٹا 1000 لوگوں نے کھا لیا. کیا اب انہوں نے دعا کی تھی نا برکت کی، اور جب کھا لیا اس کے بعد بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی، اس کے بعد بھی آٹا اتنا ہی تھا. پھر خندق تیار ہونے کے بعد، اب خندق تیار ہو گئی، اب ایک اور مصیبت آئی ہے نا. اب مصیبت آ رہی مسلمانوں کے اوپر، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے. اب دیکھیں کیا مصیبت آئی کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. یعنی ایک قبیلہ مدینہ کے اندر تھا، اس کا نام تھا بنو قریظہ، جو مسلمانوں کا معاہد تھا، یعنی مسلمانوں سے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا. ابھی تک تو وہ عہد پر قائم تھے، اب وہ عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے. یعنی اپنے معاہدے کو توڑنے لگے، غداری کرنے لگے. معاہدہ کیا تھا ان سے؟ ان سے معاہدہ یہ تھا، ان سے کانٹریکٹ یہ تھا کہ تمہیں اگر مدینہ میں رہنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو ماننا ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی باہری طاقتیں آئیں گی، لڑیں گی، تو تمہیں مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ ان باہری طاقتوں کا. اور غداری نہیں کرنی ہے، تبھی تم مدینہ میں رہ سکتے ہو، ادروائز یہاں سے جاؤ. تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا. اب یہ انہوں نے کیا کرا، جیسی خندق تیار ہوئی اندر سے بھی غداری شروع ہو گئی. یعنی انہوں نے توڑ دیا اپنا وعدہ. جب انہوں نے دیکھا نا سب طرف سے لوگ آ رہے ہیں، کیسے مسلمان جیتیں گے، تو اندر سے انہوں نے بھی دھوکہ دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے، یعنی اس خبر کو کہ یہ سچ ہے یا نہیں، اس کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا. اور یعنی کہ جاؤ دیکھو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو خندق کے پاس تھے، خندق کھود رہے تھے. اب اندر سے پتا چلا کہ انہوں نے بھی عہد شکنی کی ہے، تو ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا حال ہے، یہ درست ہے یا نہیں. تو انہوں نے آ کر بتایا یہ عہد شکنی والی بات درست ہے. اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ پہنچا، بہت زیادہ صدمہ پہنچا رسول اللہ کو، کہ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا. یعنی خندق، باہر سے جو ہے سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر تھا، مدینہ میں منافقین مارے آستین کا سانپ بن گئے تھے. اور پھر دیکھیں خوراک کی قلت
اور پھر ایک طرف سے یہودیوں کی عہد شکنی کس قدر پریشانیاں جو ہیں ایک ساتھ ٹوٹ کر آئیں. پھر کفار کا یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا. یعنی اب دیکھیں کہ خندق تو کھود دی. اب جب خندق کھودی تو کفار باہر سے جو اتنی بڑی طاقتیں آ رہی تھیں وہ حیران ہو گئی خندق کو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح اپنا دفاع کریں گے. یعنی ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان خندق کھودیں گے اور اس طرح بچائیں گے اپنے آپ کو. اب وہ خندق کے باہر رک گئے. اب خندق کے اندر آنے نہیں دے رہے تھے. اب روز یعنی 1 مہینے تک یہ جاری رہا محاصرہ. 1 مہینے تک روز تیر آر پار ہوتے, تیر اندازی ہوتی رہی, مگر جنگ کسی فیصلے کو نہیں پہنچ رہی تھی, ہے نا. یعنی کوئی اگر جنگ یعنی آر پار تیر برسائے جا رہے تھے کیونکہ اب خندق تو پار نہیں ہو پا رہی تھی. اب جیسی کوئی گھوڑا خندق کے اندر اترنے کی کوشش کرتا مسلمان تیر برسا دیتے, وہ واپس بھاگ جاتے. تو اس طرح جو ہے 1 مہینے تک یہ چلتا رہا. اتنی کڑی آزمائش تھی کہ اچھے اچھے صحابہ کرام کے بھی قدم ڈگمگانے لگے. اس حال میں اللہ نے مسلمانوں کی 2 طرح سے مدد کی. ٹھیک ہے, 2 طرح سے مسلمانوں کی مدد ہوئی. ایک تو یہ کہ نعیم بن مسعود صحابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو سیاسی چال اور اس کی وجہ سے گروپ میں پھوٹ پڑی. یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کسی کو ان کا پتہ نہیں تھا مسلمان ہونے کا, انہوں نے ساتھ دیا تھا. ایک تو یہ, اور دوسری یہ کہ سخت ٹھنڈی ہوا چلی. اب حضرت نعیم نے کیسے مدد کی مسلمانوں کی, یہ دیکھیں کہ بنو غطفان کا ایک رئیس نعیم بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا. اس بات کا علم نہ تو قریش کو تھا نہ یہودیوں کا کہ وہ مسلمان ہو گئے. نعیم بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان حالات میں آپ کی اور اسلام کی میں کیا خدمت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ذمہ داری دی کہ قریش اور یہودیوں کے بیچ پھوٹ ڈال دو. ان کے بیچ ڈیوٹی ان کی کیا لگائی کہ ان کے بیچ پھوٹ ڈال دو, ان کو الگ کر دو. اب یہ ایک جنگی چال تھی. وہ بہت عقل مند تھے. فوراً آئیڈیا آیا. وہ تو پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہنے لگے دیکھو الگ جنگ میں آج جو ہے یعنی اتحادیوں کو ناکامیابی ہوئی, یعنی اگر جنگ میں اتحادیوں کو ناکامیابی ہوئی تو قریش تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, لیکن تم مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہو, وہ تمہارا حال برا کر دیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ قریش سے بطور برغمال, یعنی کچھ آدمی ہوتے ہیں نا جن کو لے لیا جاتا ہے, 10 آدمیوں کا مطالبہ کرو. یعنی 10 آدمی مانگو اور اپنے پاس رکھو برغمال کے طور پر, تاکہ ایسی صورت میں وہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے میں یعنی تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے ساتھ رہیں اور تمہاری خلاف نہ ہو. تو یہودیوں کو یہ بات بہت پسند آئی کہ ہاں یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, پہلے تو یہودیوں کے پاس گیا کہ اگر قریش جیت گئے تو تمہارا کیا ہوگا, تم تو مسلمانوں کے اندر ہو, مسلمان تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں, اس لیے 10 آدمی مانگ لو برغمال کے طور پر. پھر وہ ابو سفیان کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا یہودی تم سے بدظن ہو گئے ہیں, وہ تم سے 10 آدمیوں کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی پہلے ہی جا کر بتا دیا ان کو کہ تم سے بدظن ہو گئے, تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے یہودی, 10 آدمی تم سے مانگنا چاہتے ہیں, جس سے وہ کسی بھی وقت مسلمانوں کے حوالے کر کے جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. لہٰذا تم ان کا مطالبہ ہرگز بھی مت ماننا, یعنی ان کی رائے مت ماننا. ابو سفیان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی, یعنی اس کو سمجھ میں آ گئی. ابو سفیان نے دوسرے دن بنو قریظہ کو مشترکہ حملے کے لیے پیغام بھیجا. یعنی کیا کہا کہ چلو اب ہم سب مل کر حملہ کریں گے. تو انہوں نے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کیا, یعنی ہمیں یرغمال کے طور پر 10 آدمی دو. اس طرح یہ دونوں پھوٹ کا شکار ہو گئے. تو ادھر سے ایک طرح سے حفاظت ہو گئی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, دونوں میں پھوٹ پڑ گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے جنگ کریں جب تک کہ تم ہمیں یرغمال کے طور پر 10 آدمی نہیں دو گے. تو انہوں نے کہا قریش نے کہ ہم کیوں دیں گے, ساتھ میں مل کر جنگ کرو. اس طرح اب دونوں میں پھوٹ پڑ گئی. اب دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, اور وہ مدد کیا آئی کہ سخت ٹھنڈی ہوا چلی. اتنی سخت ٹھنڈی ہوا چلی جس نے خیمے اکھاڑ دیے, گھروں یعنی جو ان کے گھوڑے ہیں ان کے گھوڑوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں,
وہ بھاگ کھڑے ہوئے. لشکروں کے برتن اور ہانڈیاں جو تھیں وہ بھی الٹ گئیں، برتن ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی. ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ بدن کو چھیدتی اور آر پار ہوتی ہوئی معلوم ہوتی. کفار کے لشکر میں بدحواسی اور بھگدڑ مچ گئی. کسی کو بھی جو ہے ٹھہرنے کی بات یاد نہیں رہی کہ ہمیں یہاں پر رکنا ہے. اس طرح سب بھاگ گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے یعنی صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لائے. مگر اتنی ٹھنڈی آندھی میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی. آخر حضرت زبیر بن عوان نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا. آپ نے دوبارہ یہ سوال کیا تو حضرت زبیر نے ہی کہا کہ میں جاتا ہوں. آپ نے تیسری بار سوال کیا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا. تو آپ لشکر کفار کی طرف روانہ ہوئے. آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بالکل سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی. یعنی سردی تھی اس وقت، بہت ٹھنڈ کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے کہ وہ رک نہیں پا رہے تھے دشمن. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی. مجھے قطعی کوئی بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی. آپ نے واپس آ کر وہی حالات بتائے جو لوگ سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. یعنی اتنی مشکل حالات میں وہ نکلے، اتنی دور گئے سردی میں، اور جان کی، اور پھر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خبر صحیح ہے یا نہیں، دشمن وہاں سے بھاگے یا نہیں بھاگے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دشمن ان کا قتل کر دیتے یا وہ واپس نہ آ پاتے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ نکل گئے. سردی اتنی تھی کہ وہ کسی کو چھوڑ نہیں رہی تھی، آندھی، پھر بھی وہ نکل گئے. اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کفار ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور پھر یہ دیکھیں کہ فرشتے تو آئے تھے اس جنگ میں، لیکن کب آئے تھے؟ 1 مہینے بعد آئے تھے فرشتے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ عمل دیکھ رہے تھے ان کا. یعنی مدد جو ہے وہ ایک دم سے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا زیادہ ثابت قدم ہے، کون کتنا زیادہ ٹھہر سکتا ہے نا، اور کون کتنی آزمائشیں سہ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور پھر آئی بھی تو کب؟ 1 مہینے تک، 1 مہینے بعد. 1 مہینے تک مسلسل جنگ ہوتی رہی، اور مسلمانوں کو یعنی اللہ آزماتے رہے، ایک کے بعد ایک پرابلم آتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اب یہاں پر، اب دیکھیں آیت نمبر 20. یہ سبونا. اب یہاں پر دیکھیں کس کی بات ہو رہی تھی؟ منافقین کی، کہ انہوں نے کس قدر نقصان پہنچایا، دھوکہ دیا، اور عہد شکنی کی، کنجوسی کی. اور پھر یہ سبونا، وہ سمجھتے ہیں، حسیبہ یہ سبو سے، حسین با، یہ سبونا، وہ سمجھتے ہیں، الاحزاب، گروہوں یا لشکروں کو، لم یذہبو، کہ نہیں وہ گئے، ذہبہ یذہبو سے، لم یذہبو، نہیں وہ گئے، وَإِن، اور اگر، یاتی، آ جائے، عطا یاتی سے بنا ہے، تو یاتی فعل مضارع، آ جائے، الاحزاب، گروہ یا لشکر، یودو، وہ چاہیں گے، ودا یودو سے بنا ہے، لو، کاش، انہم، یہ کہ وہ، بادونا، باہر رہنے والے ہوتے. بادو بدو سے بنا ہے، بادونا، باہر رہنے والے. یعنی جو دیہاتی ہوتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، ان کے لیے آتا ہے یہ بادو، بادونا. اور با دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فل اعرابی، اعراب میں، اعرابیوں میں، یعنی بدوؤں میں، اعرابیوں میں، یعنی جو عرب کے باہر کے لوگ ہوتے ہیں. یس الونا، وہ سوال کرتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سآلا یس الو، ان انبائکم، خبریں تمہاری، نبا انبا کس جمع ہے یہ، خبریں تمہاری، ولو کانو، اور اگر ہوتے وہ، فیکم، تم میں، ما قاتلو،
نہیں وہ جنگ کرتے الا مگر قلیلا بہت تھوڑا. اب یہاں بھی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہیں کیا چاہتے تھے کہ یہ چاہتے تھے. ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو ان منافقوں کے دل میں ابھی بھی چین نہیں تھا, ابھی بھی ڈرتے تھے کہیں حملہ نہ ہو جائے, سوچتے تھے کہ ہم شہر چھوڑ دیں, کہیں دور چلے جائیں, وہاں جو ہے تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں گے. یعنی کیا حالت تھی ان کی کہ ہم یہاں سے مدینہ چلے جائیں اور شہر چھوڑ دیں اور کہیں دیہات میں جا کر دور دراز جگہ جا کر رہنے لگے اور مسلمانوں کے بارے میں بس خبریں سنتے رہیں اور پوچھ گچھ کرتے رہیں کہ اب کیا حال ہے, اب کیا حال ہے, جیسے کہ بدوی کرتے تھے. کرتے ورتے وہ بھی کچھ نہیں تھے لیکن صرف خبریں پوچھتے رہتے تھے. اب جنگ کا جیسے نیوز دیکھتے ہیں نا, نیوز پڑھتے ہیں لوگ نیوز پیپر اور نیوز دیکھتے ہیں کہ اب کیا حالات ہیں وہاں کے, اب کیا حالات ہیں, ایسے ہی ان کی خواہش تھی کہ کاش ہم جو ہے باہر چلے جائیں اور مسلمانوں کے بارے میں خبریں سنتے رہیں بس. جنگ نہیں کرتے تھے, جنگ نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. جنگ تو اس میں تو وہ آتے ہی نہیں تھے, وہ تو غداری کرتے تھے. آیت 21 دیکھیں, لقد در حقیقت کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوتن نمونہ حسنتن اچھا, اسوتن حسنتن اچھا نمونہ, لمن اس کے لیے جو کانا ہو یرجو امید رکھتا, رجا یرجو سے, اللہ اللہ کی, والیوم الآخرہ اور آخری دن کی, وذکرہ اور وہ یاد کرے اللہ کو کثیرن کثرت سے, بہت زیادہ, اور وہ یاد کرے اللہ کو کثرت سے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول تمہارے لیے جو ہیں وہ ایک نمونہ ہے, یعنی اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوتن حسنتن ہے, ایک رول ماڈل ہے. وہ جو کام کریں گے ان کو دیکھ کر تم کو کام کرنا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں, آخرت کے دن کا یقین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, ہر وقت ان کی جو زبان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادت میں ہی نہیں, اخلاق میں, ایمان میں, دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے اس ماڈل کو یعنی کتنا فالو کرتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول ماڈل دیا ہے, ہم ان کو کتنا فالو کرتے ہیں. ہم کرتے ہی نہیں ہیں فالو. تو ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ایک ایک طریقے پر چلتے تھے رسول اللہ کے, ایک ایک چیز کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیتے تھے, ایک ایک چیز کو ایسے نہیں کہ ہنسی مذاق میں اڑا دیا. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے, کیونکہ رسول اللہ نے نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو, اسی طرح حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کسی بھی معاملے میں رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرنی. ہم کتنا فالو کرتے ہیں رسول اللہ کو, جبکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو ہی فالو کرنا ہے اور کسی کو فالو نہیں کرنا. تو یہاں پر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا, فمن رغیبا ان سنتی فلیس منی, جس نے میری طریقے سے بے رغبتی کی, اگنور کیا, وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی جس نے میرے طریقے کو پسند نہیں کیا, میرے طریقے سے بے رغبتی کی, اگنور کیا اسے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے, مسلمانوں میں سے نہیں ہے. پھر وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے, مگر میں اس پر عمل کروں گا. بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا. یعنی وہ ڈرتے تھے کہ اگر میں نے ایک بھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں بھٹک جاؤں گا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا, وہ اختیار کرنا. ایون ایک شو لیسز باندھنے میں بھی کہ کیسے وہ باندھتے تھے, یا گھر سے میں کس طرح آتے تھے, گھر سے کس طرح جاتے تھے, کیسے کھانا کھاتے تھے, کیسے سوتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, ہر چیز میں ان کو فالو کرنا ہے ہمیں.
دنیا کے ہر معاملے میں. شو لیسز کتنی چھوٹی سی بات ہے، صحابہ اس کو بھی فالو کرتے تھے. آیت 22، ولما اور جب رآ دیکھا المؤمنون مومنوں نے الاحزاب گروہوں کو، گروپس کو، احزاب گروہوں کو، قالو وہ سب کہنے لگے، ہاذا یہ ہے ماں وہ جو وعدنا وعدہ کیا ہم سے. وعدہ یعیدو سے، وعدہ فعل ماضی ہے، نہ یہاں پر ضمیر ہے. وعدہ کیا ہم سے اللہ، اللہ نے، و رسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اور سچ سچ فرمایا، اللہ اللہ نے، و رسولہ اور اس کے رسول نے، وما اور نہیں، زادہم اس نے زیادہ کیا انہیں، الا مگر ایمانن ایمان میں، و تسلیمن اور فرما برداری میں، سپردگی میں. تسلیمن کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری کو. اب یہاں پر کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی. ایک طرف پہلے بتائی گئی جب منافقین نے لشکر دیکھا مشرک ان سب کا، جو باہر طاقتیں اکٹھی تھی مسلمانوں کے خلاف، جب منافقین نے دیکھا تو منافقین نے کیا کہا تھا؟ منافقوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، دیکھو کتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے، کوئی ہم سے سچا وعدہ نہیں کیا کہ اللہ کی مدد آئے گی. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کا طریقہ، کہ جب مسلمانوں نے دیکھا گروہوں کو، احزاب کو، اتنے سارے بڑے ٹھاٹے مارتے ہوئے لشکر کو، تو کیا کہنے لگے وہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے تو یہی وعدہ کیا تھا، یعنی آزمائشیں آئیں گی، یہی وعدہ کیا تھا، اور وہ سچا وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. لشکر دیکھ کر مسلمانوں کے جو ایمان تھا مسلمانوں کا اور زیادہ بڑھ گیا. تو اہل ایمان نے جب لشکر آتے دیکھا تو ایسی چیز کا، یعنی تو کیا بولے ایک دم کہ اسی چیز کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اور دوسری طرف منافقین نے کیا کہا؟ یہ تو سب دھوکا ہے، فریب تھا، یہ تو مصیبت ہے بہت بڑی. یعنی یہ اتنا فرق تھا مسلمانوں میں اور منافقین میں. تو مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. اب یہاں پر بھی یہ بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بھی آزمایا گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم بھی رہے، ہمیشہ پازیٹیو رہے. مسلمان 10,000 کے قریب تھے، وہ سارا عرب اٹھ کر آ گیا تھا لشکروں کو دیکھ کر. کیا مطلب کس طرح کی باتیں کہنے لگے، یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. کتنی پازیٹیو بات تھے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ پہلے سے بھی ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، جتنا پہلے ہوتا ہے اتنا بھی نہیں رہتا. کیا ہمارے رویے ہوتے ہیں مشکل حالات میں؟ جیسے کہ اس سے مشکل حالات کسی کے ہو سکتے ہیں جتنے احزاب والوں کے تھے؟ نہیں. تو جب تک کوئی بھٹی سے تپ کر نہ نکلے اس وقت تک وہ کچا برتن ہی رہتا ہے، جو ہلکی سی ٹھوکر پر ٹوٹ جائے گا. جو اللہ کے دین، وہ اللہ کے دین کے لائق نہیں، پھر اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا. زندگی پھر اتنی آسان نہیں ہوتی. خود کو کھونا ہوگا، سیکریفائس کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں کچھ ملے گا. جنت کی بلندیاں، جنت کے درجات حاصل ہوں گے. آتا ہے نا شعر اس کے بارے میں اقبال کا کہ تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عاجزتر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں. کہ کیا کریں گے ہم اپنے آپ کو بچا بچا کر؟ اپنے آپ کو کھونا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کام کو کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم آگے بڑھ پائیں گے. آیت نمبر 23، من المؤمنین اور مومنوں میں سے، رجالن کچھ مرد ہیں، صدقو جنہوں نے سچا کر دکھایا، ماں جو آہدو ان سب نے عہد کیا تھا. آہدا یعاہدو سے، اللہ اللہ سے، علیہ اس پر، فمنہم تو ان میں سے وہ ہیں، من جو قدا پورا کر چکے. قاف ضاد یا، قدا کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنے کو. قدا یقدی اقدی، پورا کر چکے، نہبہ نظر اپنی، نہب یعنی
نظر ماننا. نہبا، نہب کہتے ہیں نظر کو، عہد کو، یعنی کسی نے مجبور نہ کیا ہو، خود آگے بڑھ کر جو کمٹمنٹ کر لے اس کے لیے نہاد آتا ہے. پورے کر چکے نظر اپنی. ومنہم، اور ان میں سے وہ ہیں، من جو ینتظر، منتظر ہیں. انتظرا ینتظرو سے منتظر ہیں. وما، اور نہیں، بدلو، انہوں نے تبدیلی کی. بدلا یبدلو سے نہیں، انہوں نے تبدیلی کی، چینجز کیے. تبدیلاً، کوئی بھی تبدیلی کرنا. اب یہاں پر کچھ لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی مومنوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ پورا کیا، اپنی نظر پوری کی. تو یہ آیت ان صحابیوں کے اوپر نازل ہوئی جو اپنی کمٹمنٹ پوری جنہوں نے کی، یعنی بہت خوبصورت آیت ہے یہ. بعض صحاباؤں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی نظر کو، یعنی اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا تھا. اور کیا کمٹمنٹ کی تھی؟ اس میں بعض صحابہ کے کچھ واقعات بھی آتے ہیں، جیسے کہ انس بن مالک کہتے ہیں میرا نام میرے چچا انس بن نضر کے نام پر رکھا گیا. وہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکے، اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری، یعنی یہ بات ان کو بہت بری لگی کہ میں جو ہے رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ حاضر رہنے کا پہلا موقع تھا جس میں غائب رہا. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر ان کے ساتھ حاضر رہنے کا کوئی اور موقع آیا تو اللہ خود دیکھ لے گا کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں ڈر گئے تھے کہ ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور الفاظ کہنا مناسب تھا. اگلے سال احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حاضر ہوئے اور انہیں راستے میں سعد بن معاذ ملے. انہوں نے پوچھا ابو عمر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے وہاں، میں تو احد پہاڑ کے پار جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. تو بڑی جرت سے، یعنی انہوں نے، یعنی جب ایک صحابی ملے نا تو بیچ میں پوچھنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو کیا کہنے لگے ادھر جا رہا ہوں، یعنی وہاں جا رہا ہوں، میں تو احد پہاڑ کے پار جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. یعنی اتنا جوش تھا کہ ان کو کیا لگا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو جنت کی خوشبو آئے گی، اس پہلے سے ہی کہنے لگے کہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. بڑی جرت سے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، اور ان کے جسم پر جو ہیں 80 سے زیادہ تیروں کے زخم پائے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی امیہ بنت نظر کہنے لگی میں نے اپنے بھائی کی لاش کو صرف ان کے پورگوں سے پہچانا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کچھ مومن ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کہا پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی نظر کو پورا کیا. کہہ رہے تھے نا کہ اللہ خود دیکھ لیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو پوری جرت سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور واقعی جنت کی خوشبو پالی انہوں نے. اور انصار نے اپنی جانیں لگا دی، پیچھے نہیں رہے، اپنے وعدے نبھائے. انصار بھی پیچھے نہیں رہے. موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک صحابی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا ضرور سناؤ. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. یہ تو وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں تیر روکتے تھے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ زخمی ہو گیا تو دوسرا ہاتھ آگے کر لیا. تو یعنی اتنے زیادہ اس سے یہ جو ہیں اس جنگ میں لڑے تھے. اور یہ بھی آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایک شخص تھا جس کا نام امیر بن عبدد تھا، جو 1000 سواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا. اس نے مسلمانوں کو آ کر دعوت مبادرت دی، اور یعنی کہ جو جنگ کے لیے للکارتے ہیں نا تو مسلمانوں کو آ کر للکارا. تو حضرت علی اس کے مقابلے میں اترے اور اس کا کام تمام کر دیا. اور مشرکوں نے درخواست کی کہ 10,000 درہم کے عوض ان کی لاش دے دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاش تو مفت لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے. اور پھر دیکھیں کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، تو اس لیے اس موقع پر آپ نے وہ دعا بھی پڑھی جو صحیح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے نا، کیونکہ اس میں بھی کیا تھا، محنت اور مشقت تھی. اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 24، لی اجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے. جزا یجزی سے بنا ہے، لی اجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے اللہ صادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذبا، اور وہ عذاب دے
अज़्ज़बा युअज़्ज़िबू से, अलमुनाफिकीना मुनाफिकों को, इंशाअ अगर वो चाहे, औ या यतूबा वो मेहरबान हो जाए, ताबा यतूबू से, औ की वजह से यतूबा हो गया, अलैहिम उन पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है, गफूर रहीमा बख्शने वाला, रहम करने वाला। यानी अब यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको आज़माया, उन्होंने अपना कहा पूरा किया, और अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला ने क्यों आज़माया मुसलमानों को? ताकि वो सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे। यानी जिसने जो अहद किए, जो-जो बातें की, जो-जो सच्चे लोग थे, उनको उनकी सच्चाई का बदला मिले, और जो मुनाफ़िकीन थे, उनको अज़ाब मिले, और कुछ लोगों पर अल्लाह ताला मेहरबान हो, तौबा उनकी कबूल करें, क्योंकि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अगर इंसान तौबा करता है, तो फिर उसको तौबा की उम्मीद भी रखनी चाहिए कि उसकी तौबा कबूल होगी। यानी अगर हम तौबा करेंगे, तो हमारी अल्लाह ताला तौबा कबूल करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जब गुनाहों के बोझ में दब जाते हैं ना, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, हमें नहीं बख्शेगा। ना अपने बारे में, ना किसी के बारे में ऐसे नेगेटिव बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला देते हैं, मुनाफिकीन को अज़ाब, और जो अल्लाह ताला की तरफ मेहरबान हो जाए, यानी पलट कर आए, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल करते हैं।